Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador Aizaz Ahmed Chaudhry Sahab, DG, Director General of ISSI, Janab Ambassador Khalid Mahmood Sahab, Chairman Board of Governors, members here, Institute of Strategic Studies को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अहम मौके पर और इतनी अहम कैफियत पर उन्होंने अपनी डेलिब्रेशंस की और कुछ सिफारिशात भी यहाँ से जमा होकर निकलेंगी इंशाअल्लाह। जो आज का मौजू आपने रखा और यकीनन आपने आज की तारीख़ के एतबार से आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे का भी ज़िक्र किया और मैं समझता हूँ कि वो दिन पाकिस्तान का वो कैफियत थी कि जिसमें शायद कोई आँख भी ऐसी नहीं होगी जो जिससे आंसू के कतरे ना गिरे हों, ना छलके हों। ये इससे लिंक आज के दिन के हवाले से यूँ भी ज़रूरी है कि जब आप दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीमिस्ट साइकोलॉजीज़ को देखते हैं तो उसके अंदर ये समझना बेइंतहा ज़रूरी है कि इंसान के दिमाग के अंदर इन चीज़ों का जेनेसिस कैसे होता है, और अगर ये मैं और आप समझेंगे तो रुकावट हम कर नहीं सकते, क्योंकि हर नस्ल नए अंदाज से गलतियाँ करती है और हर नस्ल नए अंदाज से पुरानी चीज़ें भूलती है। और दोबारा क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर दो चार अनासर ऐसे हैं जो हर एक की ज़िंदगी के अंदर और हर एक के दिमाग के अंदर बिल्कुल उतना ही वज़न होगा। एक मोहब्बत का आंसर, एक नफ़रत का आंसर और एक फ़ोबियाज़। अच्छा, ये हमारी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर भी होता है और ये हमारे माशरे के अंदर ख़ानदानों के दरमियान भी होता है, रेसेस के दरमियान भी होता है, ममालिक के दरमियान भी होता है। और सारी इंसानी तारीख़ इसी के ऊपर आप उसका तज्ज़िया कर सकते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ और इससे बचा कैसे जा सकता है। मैं जब 1973 में पहली मरतबा जब अमेरिका गया तो मैं वहाँ के इंस्टीट्यूशन से बेइंतहा मुतासिर हुआ और मैंने कहा कि यहाँ थिंक टैंक्स मौजूद हैं, यहाँ पर जो फॉरेनर्स आते हैं उनके अंदर बड़े अखलाक के साथ बड़े वेलकमिंग अंदाज से गुफ्तगू की जाती है। और ये मुल्क जो है वियतनाम की जंग से निकल चुका है और जो इसने वियतनाम में सीखा, अब मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका दोबारा किसी ट्रैप के अंदर फंसेगा या दोबारा उसको कुछ फोबियाज़ होंगे किसी भी एतबार से। अच्छा, ये मेरी खुशफहमी जो है 15-20 साल तक रही, क्योंकि खुशफहमी जब आदमी बना लेता है तो फिर ये सोचता है कि अगर किसी कौम ने गलत तज्ज़िया किया, गलत कदम उठाया या गलत इन्फॉर्मेशन थी तो वो अपने आप को सेल्फ़ करेक्टिंग प्रोसेस के अंदर डाल लेगा। और मुझे बड़ा इत्मीनान था कि दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले पर मुझे अमेरिका का सेल्फ़ करेक्टिंग प्रोसेस ने बड़ा मुतासिर किया कि यहाँ पर सब चीज़ मौजूद है। मगर लो एंड बिहोल्ड मैं 1973 से लेकर अब तक जितना अरसा गुज़रा उसके अंदर मैं मुसलसल वही कैफियत देखता रहा हूँ जो सीखने वाली इंसान के अंदर नहीं होगी। यानी एक मुल्क की मैंने आपको इस वजह से मिसाल दी कि वहाँ पर मुझे इस बात का एहसास हुआ। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक मरतबा उन्होंने बुलाया मुझे बात करने के लिए, तो मैंने वहाँ पर भी यही मंतिक रखी। मैंने कहा कि इंसान जो है, एक नस्ल कोई गलतियाँ करेगी, दूसरी नस्ल उसको भूल कर दोबारा वो गलतियाँ करेगी। इसका कहने का मतलब ये भी है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमन रेस के एतबार से इतना कॉन्फिडेंस मेरे जहन में अब नहीं आता। 40, 50, 60 साल गुजारने के बाद अब मेरा जो ईमान है वो मुतज़लज़ल हो गया है कि इंसानियत जो है वो सीख कर एक पुरअमन माशरे की तरफ जाएगी, क्योंकि जुल्म और सितम की कैफियत जो है वो हथियारों के साथ मुताल्लिक़ रही है। जितना बड़ा हथियार उतना बड़ा क़िताल, चाहे वो एटॉमिक बम की सूरत में देख लें या आज भी ये देख लें कि जब इंसान को मारने पर आता है तो लिहाजा उसके अंदर वो हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो पहले से मस्ख किए जाते हैं।
you have to criminalize a people. And that is what we see almost happening throughout the world. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی سائیکالوجی کے حوالے سے بھی اور ہیومن نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اور آپ تجزیہ کریں گے، تاریخ کا بھی تجزیہ کریں گے، تو یہ RSS کا فینامنن اور یہ ہندوتوا کا فینامنن میں اور آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اپنے خاندانوں کے اندر جب دوریاں ہوتی ہیں تو بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو کچھ لوگ دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور زاویہ فرق ہونے سے کچھ لوگ کسی اور نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہی ایکسیڈنٹ دیکھیں گے، گواہوں کے درمیان تضاد آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ جو آپ نے دیکھا اس کا ایک تعلق اس بات سے ہے کہ جتنے بھی پکسلز آپ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اور اپنے کانوں کے ذریعے رجسٹر کیے، اس میں آپ کا موڈ اور قوم کے موڈ کا کیا تعلق ہے، وہ چھنی آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور الفاظ کا چناؤ 8000 الفاظ تک محدود ہونے کی وجہ سے وہ چھنی بھی ایسی ہے، بڑی کوس سی چھنی ہے۔ اور جب میں تجزیہ کر لوں گا یا آپ تجزیہ کر لیں گے، دوسری قوم یا دوسرے فرد تک جب وہ بات پہنچتی ہے تو وہ دوبارہ میری کیفیت اور قوم کی کیفیت کی چھنی سے گزاری جائے گی، اور دوبارہ انہی 8000 الفاظ کی کیلیڈوسکوپ کے اندر وہ پیرو کل دوسروں کو بتائی جائے گی۔ تو بڑے کنفیوژنز ہیں اس کے اندر، تو لہٰذا آسان نہیں ہے۔ زیادہ آسان یہ ہے کہ گڑھے میں گر جائیں، لہٰذا فریکوینسی آف کریکشن از پور، فریکوینسی آف میکنگ مسٹیکس از مچ بگر۔ اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اگر آپ کتاب پڑھیں، ایشیکوف نام ہے شاید ون آف دی آتھرز، ہیوبرس، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے 4-5 معمولی بیکار ایویڈنسز کی بنیاد پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایسا کیس بنایا گیا جس کی بنیاد پر لاکھوں افراد کی جانیں گئیں۔ ایک وہ ٹیوبز تھے جن کو یہ کہا گیا ایلومینیم ٹیوبز، جو میزائل کے لیے شاید عراق نے منوائے تھے، یہ کہا گیا کہ یہ سینٹریفیوجز بنائیں گے، جبکہ ساری رپورٹس آ گئیں کہ اس کے سینٹریفیوجز نہیں بننے، بن ہی نہیں سکتے۔ اس کو گھما کر دیکھ لیا گیا کہ یہ 100,000 ریولیوشنز پر منٹ کے قابل ہی یہ ٹیوب نہیں ہے، مگر دے اسٹک ٹو دیٹ ایویڈنس۔ دوسرا ایویڈنس کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ موبائل ویپنز، یہ کیمیکل ویپنز بنا رہے ہیں، اس کا ایویڈنس بھی غلط تھا۔ کسی نے کہا کہ نائجر سے یورینیم یہ خرید رہے ہیں، وہ ایویڈنس ہیڈ نو بیسس۔ بٹ جب ایک قوم کی نظروں کے اندر چشمہ باعث کا آ جائے تو اس باعث کے چشمے کے اندر انسان کا ذہن وہی چیزیں تلاش کرتا ہے جو وہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اب آئیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر 2 اقسام کی قومیں ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے ترقی کی، اور کس طرح سے کیسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو نہیں ترقی کر سکے۔ اس میں ایک چیز بڑی بنیادی ہے اور وہ ہے انکلوزیو انسٹیٹیوشنز۔ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کی فکر یہ رہتی ہے کہ قوم کے اندر کوئی ایکسکلوڈڈ طبقہ نہ رہے۔ یہ ایولیوشن انسان کی تاریخ کے اندر، آپ یورپ کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کرنٹ تاریخ کے اندر تو انگلینڈ سے میگنا کارٹا کے بعد سے وہ بننے شروع ہوئے، کچھ فرانس میں بنے، کچھ اسپین کی طرف بنے، مگر اس کے برعکس ایسٹرن یورپ کے اندر ایکسکلوسیو انسٹیٹیوشنز رہے کہ وہ فیوڈلزم، وہ بادشاہتیں، وہ انسان کے حقوق سے انکار کرنا اور کچھ ایلیٹ کو پریفر کرنا اور کچھ کو پریفر نہ کرنا کی بنیاد پر جو بھی قومیں آگے بڑھتی ہیں، تو اگر انڈسٹریل ریولوشن بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے فائدہ وہ قومیں اختیار کر لیتی ہیں جو انکلوزیو ہوں، اور جو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی قوم کے افراد کو، وہ قومیں مشکلات میں پھنسی چلی جاتی ہیں، معیشت کے اعتبار سے بھی اور انتشار کے حوالے سے بھی۔ اب اسی منطق کو جب میں آگے لے کر چلتا ہوں تو پھر میں ہندوستان کا تجزیہ کروں تاریخ کے اعتبار سے کیا ہوا۔ معیشت ہندوستان کی مغلوں کے زمانے میں، اور اگر آپ ولیم ڈیلرمپل کو پڑھیں تو ایک انارکی مثال کے طور پر اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ معیشت کے اعتبار سے
India was one of the most prosperous regions of the world at that time. اور اس کی ایک مثال دیجیے, آپ دونوں حضرات ایمبیسڈرز ہیں, آئی فرگیٹ دا نیم, کہ ایک ایمبیسڈر کو انگلینڈ نے بھیجا کہ بھئی یہ اتنی پراسپرس خطہ ہے دنیا کا, یہاں جا کر بادشاہ کے سامنے اپنے کریڈنشلز پیش کرو اور کچھ تجارت کے حوالے سے کچھ تعلقات وہاں پیدا کیے جائیں. تو وہ ایمبیسڈر آیا یو کے سے, انگلینڈ سے, یو کے تو نہیں, انگلینڈ سے آیا اور بامبے کے راستے آیا, اور اس نے جہانگیر کے دربار میں اپنے کریڈنشلز پیش کرنے کی جب نیت کی, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حالات ایسے تھے اور اہمیت ایسی تھی جہانگیر کے دربار کی کہ اس ایمبیسڈر کو 3 سال لگے اپنے کریڈنشلز پیش کرنے میں. دیٹ جسٹ شوڈ دا فیکٹ کہ اٹ واز ناٹ این ایروگنس بٹ جسٹ دا فیکٹ کہ انگلینڈ کو کون جانتا تھا. اور وہاں سے پھر کیفیت اتنی خراب ہوئی. اور ایک واقعہ وہ اور لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ یہاں اتنی مساوات تھی, ایمبیسڈر لکھتا ہے, دا برٹش ایمبیسڈر ٹو انڈیا, وہ لکھتا ہے کہ یہاں کے حالات میں نے عجیب دیکھے, دنیا میں نے کبھی نہیں سنا تھا ایسے ہی کہ بادشاہ جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ بازاروں میں بھی گفتگو کرے اور بات چیت کرے. اور اس نے کہا کہ میں جہانگیر کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ کے بوڑھا آدمی جس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اس کے پاس وہ کھڑا بھی ہوا, اس سے بات بھی کی, اس کو اپنا باپ کہہ کر بلایا بھی, اس سے گلے بھی ملا, اور آدھا پون گھنٹہ یا گھنٹہ بھر اس نے اس کے ساتھ گزارا. تو دیر واز اے ہیوج ڈفرینس بٹوین سویلائزیشنس. اچھا, اب یہ ساری سویلائزیشن جو آئی وہ عام بادشاہ تھے, اسلامی بادشاہ نہیں تھے, مسلمان بادشاہ تھے. اور وہ جو کلچر بادشاہت کا تھا وہ وہی تھا جو دنیا میں تھا, کوئی انوکھی بات نہیں تھی, سوائے اس کے کہ ان میں جو اچھے بادشاہ تھے وہ کچھ اسلامی اقدار کی بنیاد پر زیادہ مشہور بھی ہوئے, اور انہوں نے رحم بھی کیا اور اپنی قوم کے ساتھ انصاف بھی کیا. مگر جب زوال آیا تو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنی, تو وہ اسٹاک ہولڈر کمپنی تھی, انگلینڈ میں رجسٹر ہوئی, لوگوں نے انویسٹ کیا, لوگوں نے دیکھا اسپین سے جا رہے ہیں قافلے سمندری اور سارے ساؤتھ امریکہ لوٹ کر آ رہے ہیں, تو وہاں پر تو گنجائش نہیں بنتی تھی برٹش شپس کی. پھر نارتھ امریکہ میں بھی گئے, وہاں بھی گنجائش نہیں بنتی تھی. تو کسی نے کہا کہ انڈیا از فل آف رچز, تو دس اسٹاک کمپنی, اس میں اسٹاک خریدا تو کوئی 200 برٹشرز نے, اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی فلوٹ ہوئی اسی انٹینشن سے کہ تجارت کریں گے, اپنے سمندری راستے سے جہاز جائیں گے اور تجارت کریں گے. گریجولی یو اینڈ آئی نو کہ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے ٹریڈنگ کمپنی. اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں, یہاں پر ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, تو وہ معاملہ بڑھتے جہاں گیا, جیسی سازشیں ہوئیں, جس طرح سے میر جعفر اور میر صادق اور یہ سب لوگ وہاں ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر, جس طرح سے مغل زوال بھی ہو رہا تھا, اس زوال کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ برٹش یہاں پر آ گیا. اب جب برٹش آ گیا اور 1857 کی کیفیت پیدا ہوئی, اس کے بعد ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہندوؤں کو, دیکھیے میں جو گفتگو کروں گا اس کے اندر ہندو سے میری مراد کوئی ریلیجیس پریجڈس نہیں ہے. آئی ایم جسٹ ٹریسنگ the religious politicization of India. So keep that in mind. So therefore this is the qualification which I wanted to mention. تو وہاں پر ان کو محسوس یہ ہوا کہ مسلمانوں سے مسلسل ٹوٹل چھٹکارا بھی حاصل ہوگا اور برٹشرز کے ساتھ کوئی کولیبریشن سے فائدہ ہو. اس کے اندر سر سید احمد خان بھی پیدا ہوئے, جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی سیکھنا پڑے گا علوم کو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ علوم نہیں سیکھو اور تم لوگ ترقی کر جاؤ. دیٹ واز اے ہیوج اسٹرگل. بٹ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم مسلمانوں کو خیال یہ ہوا کہ نہیں, یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. دیٹ پوائنٹ از ارلیئر دین قائد اعظم. یعنی قائد اعظم کو جب خود احساس ہوا, اس سے پہلے مسلم لیگ بنی. اینڈ ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ دا میموائرز آف سر آغا خان the third, سلطان محمد شاہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے زیادہ, اینڈ ہی واز نریٹنگ دا فیکٹ کہ محسن الملک اور ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو یہ احساس ہوا کہ پولیٹیکل ہندو آف انڈیا will never give the rights to the مسلمان.
یہ جب احساس ہوا تو انڈیا وہ مسلم لیگ بنی. مگر ہی رائٹس کہ دا بگیسٹ اپوننٹ آف دا مسلم لیگ واز ون آف آر اون who was a young barrister who had started a lucrative practice in Bombay. These were the words he used. And then he mentions later how did Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah, after all his efforts for united India, when he failed, تو then پاکستان کا نوشن بڑھا. اب آپ یہ دیکھیے اسی زمانے کے ساتھ کیا کیفیت چلتی ہے. ایک دور اور آتا ہے، یہ جو یہ آریہ سماج جو ہے وہ 1875 سے شروع ہوا. آریہ سماج واز ڈسکشن آف دا superiority آف دا ہندو مذہب اینڈ دا فیکٹ دیٹ دا مسلمز ہیو ٹو بی فورسفلی کنورٹڈ. تو آریہ سماج کی 1875 سے ایک لینڈ مارک آپ کے ذہن میں آئے. اس کے بعد 1906 کے اندر مسلم لیگ کی فارمیشن، 1915 کے اندر ہندو سبھا اور ہندو مہا سبھا کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور گاندھی جی، آپ یاد رکھیے کہ خلافت موومنٹ کے اندر there was a semblance of ہندو مسلم یونٹی، خلافت موومنٹ جس کے اندر پھر گاندھی جی withdrew اور ابوالکلام نہیں، مولانا محمد علی جوہر was left holding the burden for some time. And in 1923 Savarkar, who is the founder of Hindutva, in fact coining of the word of Hindutva, اس نے چار ریکگنیشنز رکھیں کہ ہندو یہ ہوگا جو اپنے فادر لینڈ اور مدر لینڈ سے آئیڈینٹیفائی کرے گا، ہندو جو زبان سنسکرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وفاداری دکھائے گا، اور پھر اس کو لے کر گوالکر وغیرہ چلے. یہ تو ایک تاریخی کیفیت ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہوا. اب یہ ہوا کہ پاکستان جس کو کبھی وہ سولو اور ہضم نہیں کر سکے تھے، اور مسلمان جس کو یہ احساس ان دا بگننگ آف دا 19th century ہونا شروع ہوا کہ ہندو ساتھ نہیں چلائے گا، اور یہ میجورٹی اگر جمہوریت والی انصاف والی میجورٹی ہو جس کے اندر مائنورٹیز کو بھی برابر سمجھا جائے تو وہ ہضم ہو سکتی ہے. مگر ایکسپلائٹیٹو میجورٹی ہو جو مائنورٹی کو بالکل اگنور کرے، وہ ہضم نہیں ہوگی. تو سارے امپورٹنٹ مسلمان لیڈرشپ نے یہ طے کیا کہ پاکستان بننا چاہیے. البتہ ایک بڑا فیکشن آف مسلمان انکلوڈنگ سم آف مائی ریلیٹیوز اسٹیڈ بیک ان انڈیا, مائی ویری close and dear relatives, and I remember discussing these things in Lucknow with them once upon a time in the 70s, even in the late 60s, کہ جہاں پر میرے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاکستان بننے کی وجہ سے ہم مظالم سے دو چار ہیں, اگر تم نہیں بناتے پاکستان اور ہم اکٹھا ہوتے تو ہم ان سب کا مقابلہ اچھی طرح سے کر سکتے تھے. So I have heard that within my own family, and I have argued upon it within my own family. But this is the discussion, this is the real discussion of the Musliman of India. یعنی آپ سمجھتے ہیں جب قائد اعظم یہاں آ گئے تو انہوں نے ہندوستان کو اکیلے نہیں چھوڑا, وہاں کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے دو لوگوں کو, دو پرسنالٹیز کو اس لیے احکامات دیے, مگر اس زمانے کے احکامات یہی ہوتے تھے کہ سرکمسٹانسز میں چینج. ایک چودھری خلیق الزماں صاحب تھے, آپ واقف ہوں گے, اور دوسرے تھے نواب اسماعیل خان. نواب اسماعیل خان صاحب بلانگ ٹو میرٹھ, اور چودھری خلیق الزماں صاحب بلانگ ٹو لکھنؤ. اور دونوں سے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جا رہے ہیں, آپ لوگ یہاں رہیں, آپ کے پراپرٹیز ہیں, آپ رہنا بھی چاہتے ہیں, اور یو ول بی ریسپانسبل فار دا مسلمز آف انڈیا. سو دا پاکستان ڈڈ ناٹ فارم کہ بھئی وہ جانے ان کا کام جانے, دیٹ از دیئر انٹرنل میٹر. اٹ واز نیور فارمڈ لائک دیٹ. It was a division of territory to administratively handle different populations, ideologically handle different populations, but at the same time the concern remained قائد اعظم کی نظروں کے اندر. اب جب یہ ایکسٹریمزم جس انداز سے چلتا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ایم جے اکبر صاحب, who is a journalist, you are aware of him, and he was with the Congress for a long time, and 3 or 4 years ago he joined BJP. تو ایم جے اکبر صاحب نے ایک کتاب لکھی رائٹس آفٹر رائٹس, اینڈ دیٹس اے گڈ, جب آپ اپنی ریسرچ کمپائل کیجیے گا ہسٹورک, تو دیٹس اے ویری گڈ کمپلیشن آف دا فیکٹ کہ کتنا ہر رائٹ کے اندر مسلمان کو کتنا گرایا گیا ہے.
اور ہوتا یہ ہے، اگر آپ واقف ہوں، کیونکہ میں تو جاتا رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا رہا ہوں، میں واقف ہوں کہ ہر رائٹ کے اندر ہوتا کیا ہے، ایک خاندان کا ایک بندہ اگر ترقی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اچھا، مگر اگر اس کا کاروبار تباہ ہو جائے اور اس کی دکان جلا دی جائے تو صرف وہ ایک نیچے نہیں گرتا، وہ سارا خاندان گر جاتا ہے. تو رائٹس آفٹر رائٹس از واٹ ہیز ہیپن ان انڈیا، جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ مسلمان از دا موسٹ ڈاؤن ٹراڈن آف دا مائنورٹیز ان انڈیا. تو یہ اکنامک آئسولیشن جو ہے وہ اسی انداز سے ہوتا ہے. ایک رائٹ جو ہے نا وہ پورے شہر کی آب و ہوا ختم کر دیتا ہے، تعصب کو بڑھا دیتا ہے، لوگوں کو گرا دیتا ہے، اور اٹھنے میں ایک اور جنریشن لگتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ the percentage of Muslims in India, which could be around 14 or 15%, were never represented in the political spectrum at all. میں ایک مرتبہ جے پور گیا تو وہاں کچھ مسلمان ڈرتے ڈرتے مجھ سے بات کرنے آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اسمبلی میں کتنے مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا 2% یا 3% بھی نہیں ہے. پاپولیشن کتنی ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً 12% ہے. سو دیٹ ہیز ہیپنڈ، نان ریپرزنٹیشن ہیز آلسو ہیپنڈ. پھر ایک سمبولک، یعنی سر آغا خان لکھتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ جب ہم نے اپنا ہوپ چھوڑا، وہ اس بنیاد پر چھوڑا کہ ہر امپورٹنٹ فورم کے اندر وہ ایسے مسلمانوں کو بھیج دیتے تھے جو انکانسیکوینٹل ہو معاشرے میں، جن کا اوپینین نہیں ہو. اینڈ وی تھاٹ کہ بھئی اگر پریوی کونسل بن رہی ہے اور یہ بن رہا ہے اور وہ بن رہا ہے، اس کے اندر اوپینینیٹڈ لوگوں کو بھیجیں. دے سینٹ پیپل who were not real representatives. So that's what still happens کہ جب ٹکٹ دیا جاتا ہے تو ایسی لوگوں کو بھی جو 2% out of the 15% who should be there، ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے who do not represent that class. اب جس انداز سے یہ چل رہا ہے وہاں پر آپ یہ کیفیت دیکھیے، یہ ایک ایکسکلوزو سوسائٹی بن رہی ہے. اس کے برعکس آپ ایک انکلوزو سوسائٹی بن رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. انڈیا is falling in those pitfalls، یا ان گڑھوں میں گر رہا ہے جن گڑھوں سے آپ نکل کر آئیں. اور آپ کن گڑھوں سے نکل کر آئیں؟ آپ ایکسٹریمزم اور پاپولیشن پولرائزیشن کے گڑھوں سے نکل کر آئیں. آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے اپنے معاشرے کے اعتبار سے. یہ اے پی ایس کیا تھا؟ یہ آپ نے قیمت ادا کی ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ اپنی قوم کے اندر پولرائزیشن پیدا نہیں کرنی آن واٹ ایور گراؤنڈس. Even if it is religious grounds, even if it is on political grounds, because these polarizations create an exclusive institution جو ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو آپ اس سے نکلے. آپ نے کیا کیا؟ دیکھو میں آپ کو سمٹمز بتانا چاہتا ہوں اور سمٹمز کے بعد آپ کے ایکشنز. آپ نے کیا کیا احساس کے ذریعے؟ جو آپ فرما رہے تھے کہ میں یہاں آیا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو احساس کے دوران آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انکلوڈ کرنے کی نیت کی. اچھا، اور ایک ایلیٹو سوسائٹی اس کے برعکس انڈیا میں کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہے، اور جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مائیگریٹ کیا وہاں پر پیدل. دے واکڈ ہنڈریڈز آف مائلز بیکاز دا کنٹری اینڈ دا اسٹیٹ ڈس اونڈ دم کہ تم جانو تمہارا کام جانے. ہم نے صحت کے اعتبار سے، صحت کے اصولوں کے اعتبار سے نہیں کرنا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف یو لک ایٹ انڈین پولس، Modi government's popularity has not reduced despite the COVID situation. یعنی you would expect کہ کووڈ کے اندر بہت حالات خراب ہوئے تو لہٰذا پاپولیرٹی ان کی کم ہوگی. نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ he is playing on a different fiddle, he is playing on a different musical instrument which is entrancing the people of India, and he is getting an advantage because of that orchestra which he is جس کی سمفنی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ آرکیسٹرا ہے تعصب کا. اور تعصب کا آرکیسٹرا مجھ جیسا آدمی واقف ہے. یعنی آپ نے یہ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس کا بھی کوئی اینڈ ہوتا ہے، مطلب جو چیز چڑھتی ہے وہ گرتی ہے. آئی ایم ون آف دوز ہو ہیو بین فولڈ بائی دس مائی سیلف. آئی فولڈ مائی سیلف کہ جب کراچی کے اندر MQM کا تعصب چڑھنے لگا اور بڑھنے لگا تو I was one of the few people who could never agree, not from day one, who could not agree to that philosophy کہ ریشل بنیادوں پر انسانوں کا پریفرنس کیا جائے یا
زبان کی بنیاد پر کیا جائے. اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا جس کے اندر عربی اور عجمی کو برابر کیا تھا, تو فار می ٹو انلرن دس آفٹر 1400 years, تو دیٹ واز ناٹ پاسبل. مگر میں نے یہ سمجھا تھا, مائی ریلیٹیوز دین وینٹ along with that philosophy, تو میں نے یہ سمجھا کہ 5-6 سال لگیں گے, ختم ہو جائے گا. نہیں, it did not. It took 15 or 20 years for that philosophy to end. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ میں آج یہ شروع ہوا ہے معاملہ, تو 20-25 سال سے کم کی کہانی نہیں ہے. اگر یورپ کے اندر یہ معاملہ شروع ہوا تھا, جہاں میں انکلوزیو اور ایکسکلوزیو تاریخ کے حوالے سے آپ کو درخواست کروں گا کہ وائی نیشنز فیز از اے گڈ بک وچ ٹاکس اباؤٹ دیز فینامیننس. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کو جب آئسولیٹ کیا گیا تو برلن کے اندر دا جوئش گھیٹو, برلن کے اندر جو جوئش گھیٹو واز 10 yards wide and 4 kilometers long. Can you imagine? کہ all Jews stayed in Berlin in that ghetto which was 10 years wide and 4 kilometers long. They couldn't stay out. صبح کام پر جا سکتے تھے, واپس آنا پڑتا تھا, شادی کرتے تھے بغیر پرمیشن کے, شادی نہیں ہوتی تھی, بٹ کسی کو سپریس کر کے ختم تو نہیں کیا جا سکا. When the time came, they were able to rise back and do whatever they want to, and they're repeating that. یعنی آپ غازہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو غازہ یہ تو 10 yards اور 4 kilometers long تھا. غازہ at some places is 4 or 5 kilometers wide and maybe about 20 kilometers long. اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے. میرے خیال سے اسلام آباد سے چھوٹا ہے ہر اعتبار سے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت جو ہندوستان کے اندر چلی ہے یہ چلے گی. And it's not going to end as fast as we and I would like it to end. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے کہ آریہ سماج کے ساتھ ساتھ آج کا ہندوستان اپنے آپ کو تصور کرنے لگا ہے کہ it wants to become a superpower. But it's a belligerent India which doesn't care about its own minorities, which doesn't care about its own neighbors. It has had poor relations with Sri Lanka, for example. And let me narrate an incident. جب میں سری لنکا بھی گھومنے پھرنے جاتا تھا کیونکہ it was cheaper to go to Sri Lanka than any country in the West, تو وہاں پر لوگ مجھ کو کہتے تھے کہ اگر کہیں تم کو کوئی ڈسٹربنس نظر آئے تو تم فوراً گاڑی سے اتر کر کہنا کہ تم پاکستانی ہو, کیونکہ اگر تم کو انہوں نے سمجھا کہ تم انڈین ہو تو یہ مار دیں گے تم کو جان سے. تو سری لنکا کے اندر بھی کچھ وہ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ایسی منافرت ہے. نیپال از ناٹ ہیپی ود دیم. Pakistan has never been happy with them. They go across Pakistan and try to establish relationships with Afghanistan and try to exploit Pakistan and پاکستان کے اندر دہشت گردی پیدا کرنے کے اعتبار سے وہاں سے بھی یہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے, دس از گیونگ ڈویڈنڈس ٹو دیم. یہ جو آئیڈیالوجی ایم کیو ایم کی تھی واز گیونگ ڈویڈنڈس کے جو اردو اسپیکنگ بلاک تھا واز ووٹنگ فار دیم. تو یہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا, یہ کہنا کہ یور بیکس آر ٹو دا وال, جب آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تمہاری بیکس آر ٹو دا وال, تمہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور خواب دکھائیں, تو اس کے اندر ہیومن نیچر جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہیومن نیچر کے اندر لو, ہیٹ اور فوبیاز آر انگرینڈ. دس از دا بیوٹی آف ہیومن نیچر اینڈ دس از دا ایولنس وین دیز تھنگز آر ایکسپلائٹڈ, کہ اس ایولنس کے بعد ہم چلیں گے. خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب اینڈ آف انڈیا کے اندر بڑا اچھا ایک لکھا. اس نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا ختم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنے آپ کو ختم کر لے گا. ایک لڑکی ہے, از اے گڈ جرنلسٹ, اس نے گجرات فائلز کے اعتبار سے نام سے کتاب لکھی ہے, گجرات فائلز اباؤٹ دا گجرات میسیکر. ہر فادر اینڈ آئی تھنک ہر بردر ور کلڈ ان دا گجرات میسیکر. اور اس نے وہ ساری چیز کو ٹریس کیا ہے کہ جب یہ باعث شروع ہوتا ہے تو ساری جوڈیشری ایکسپلائٹ ہوتی ہے. ان کو وہاں پر ایشورنسز دی گئیں جو گرفتار ہوئے
جب وہ بدماشی کرنے نکلے تھے تو ان کو ایشورنسز دی گئی تھیں کہ 3 دن سے زیادہ تم نہیں رہو گے, ڈونٹ وری, گو آؤٹ اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو. جب وہ گرفتار ہو گئے تو ان کو ایشورنسز دی گئیں کہ تمہارے ساتھ, اینڈ دس از آل دیئر ان دا گجرات فائلز. اٹس اے ویری بریلینٹ ینگ لیڈی رانا ایوب جس نے وہ کتاب لکھی ہے, اور اس کے اندر پھر جب کیسز گئے آگے تو پوری جوڈیشری ججز کو بدلا گیا. Not a single person was sentenced for the Gujarat massacre. The same thing happened to the Sikh riots in India. وہاں بھی آپ ساری اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جو 83 یا 84 میں ہوئے تھے آفٹر اندرا گاندھی واز کلڈ, تو کسی کو سزا نہیں ملی وہاں پر. So the entire judiciary, you look at this 5th August change in Kashmir, اس کے اوپر سپریم کورٹ while it was hearing other things in urgency refused to hear this until it became law. جب بل آیا پارلیمنٹ کے اندر تو دیٹ واز اے ٹائم سپریم کورٹ اپنی ہیئرنگ شروع کر اس کو ڈیلے کر سکتی تھی. دے ڈیڈنٹ. سو اٹ از اے ٹوٹل کیپچر آف انڈین سوسائٹی. یہ جو ہندوتوا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹل کیپچر ہے آف انڈین سوسائٹی, اور اس غلط فہمی کے اندر کہ دے آر بیکمنگ اے بگ سپر پاور یا سپر نیشن, تو اس غلط فہمی کے اندر وہ اپنی قوم کے اندر اتنا تضاد وہ کریٹ کر رہے ہیں غریب اور امیر کا. اینڈ لیٹ می اگین ریمائنڈ یو, کیونکہ آپ لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں, آپ کے پاس آ کر جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں جو عام آدمی نہیں پڑھے گا. تھامس پیکیٹی کی 2 کتابیں ہیں, اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ ایلیٹزم اینڈ ایکسپلائٹیشن. ایک اس کی کیپٹل ان دا 21st کیپٹلزم کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی ہے, اور ایک ہے کیپٹلزم ان دا 21st کیپٹل ان دا 21st سینچری. اس کے اندر دیر از اے گراف وچ آئی ہیو ٹویٹڈ آلسو, اینڈ اٹ از ٹاکڈ اباؤٹ کہ ایلیٹزم یا ویلتھ کا جو فرق ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, وہ بٹوین 2014 اینڈ 2018 جن کنٹریز میں بڑھا ہے سب سے زیادہ انڈیا میں بڑھا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ آپ سوچ سکتے تھے کہ ویلتھ انیکوٹی, انڈیا از اے کنٹری جہاں سب سے زیادہ ویلتھ انیکوٹی آئی ہے, وچ کریٹس ڈفرنٹ کائنڈ آف اے ٹینشن. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ایکسپلائٹیٹو سوسائٹی اب بنتا چلا جا رہا ہے, اس کے اندر وہ ان گڑھوں میں گر رہا ہے جہاں سے آپ نکلیں. لہٰذا اس کی غلطیاں چلتی رہیں گی. لہٰذا یہ 5 اگست ایک غلطی نہیں ہے. لہٰذا اب رائٹس کے اعتبار سے بھی یہی ہوگا. لہٰذا انہوں نے سٹیزن شپ کے اعتبار سے ایک بات طے کر لی ہے کہ اگر تم ہندو ہو کہیں سے بھی ہوگے تو تم آ جاؤ, تمہارا یہ وطن ہے. اگر تم ہندو نہیں ہو تو بھی آ سکتے ہو. اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اپنے اینٹیسیڈنٹس کے حوالے سے حساب دینا پڑے گا. کون یہاں غریب آدمی سے جا کر آپ پوچھیں کوئی پراپرٹی ہولڈر ہوتا ہے؟ اگر آپ آئی میٹ شیخ حسینہ واجد ان باکو فار ایگزامپل, اینڈ آئی مینشن ٹو ہر کہ واٹ ایور از ہیپننگ ان انڈیا, اس وقت تک صرف آسام رجسٹریشن ایکٹ آیا تھا. تو میں نے ان سے مینشن کیا کہ یہ آسام رجسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں آگے چل کر, اور جو بنگالی مسلمز ہیں ان کے اوپر ان کا اثر ہوگا. Until that moment, that time, maybe it was about 1.5 years ago جب ہم باکو گئے تھے, maybe 1 year ago. تو جب تک یہ August 5 والی کیفیت نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کی چیزیں نہیں آئی تھیں, تو she thought کہ نہیں, اس کا implications یہ نہیں ہے اور یہ صرف مسلمانوں پر اثر نہیں کرے گا. But later on I am sure سب کو پتہ چل گیا کہ وہ صرف مسلمانوں کو آئسولیٹ 15% پاپولیشن کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, مسلمان کی سائیکی اس کے مذہب کے ساتھ اور اس کی ریئیکٹو پوٹینشل کے ساتھ کبھی مت بھولیے گا. اٹ ہیز اے ریئیکٹو پوٹینشل, لیس سیٹ دا بیٹر, بٹ دا مسلمان کانٹ ٹیک آل دس لائنگ ڈاؤن, پیریڈ, ہیز نیور ٹیکن اٹ ان اینی ریجن آف دا ورلڈ. واٹ امپلیکیشنز اٹ ہیز فار مائی کنٹری, میرے ملک کے لیے سب سے بڑی امپلیکیشنز یہ ہے کہ اگر انریسٹ کسی طرف بھی ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو, تو وی آر ٹیسٹڈ. وائی وی آر ٹیسٹڈ؟ بیکاز انڈیا کو تو ہیبٹ یہی ہے کہ وہاں کچھ ہوگا وہ کہے گا پاکستان کرا رہا ہے. اینڈ انڈیا نے اتنی آگ لگا دی ہے اپنی مائنورٹیز کے اندر
کہ وہاں پر جو بھی ریئیکشن ہو, اینڈ آئی پریڈکٹ, I hope I am wrong, I predict کہ the Musliman will not take it lying down. I hope they continue to adopt democratic means to overturn whatever the direction of this Hindutva is, to come back to whatever they proclaimed. We never proclaimed a secular Pakistan. They proclaimed a secular India, and they have left all their proclamations on the side. یہی وہ RSS ہے جس کا نتھورام گوڈسے نے گاندھی کو اس وجہ سے قتل کیا کہ گاندھی میں ہیو ہیڈ اے مور سیکولر اپروچ. تو لہٰذا اٹ از اے ویری ڈینجرس راستہ جس کے اندر انڈیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی امپلیکیشنز ہمارے اوپر صرف یہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اس کی امپلیکیشنز ان دا لانگ رن ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی پر بھی بہت ہوں گی. اٹ از آرمنگ اٹ سیلف ٹو دا ٹیتھ. اٹس یہ آئی ڈو ناٹ آئی enjoy mentioning the fact that Arundhati Roy and so many other people who have said to India کہ دیکھو جو کچھ بھی تم کشمیر میں کر رہے ہو, کشمیر is not a part of India anymore as far as the people's hearts are concerned. اس نے جب افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کیا اور پاکستان کے ساتھ ان کی ایک کولیبریشن ہوئی, you are with us or not with us or whatever, and we bent over and followed what they did. تو کنڈیشن یہاں کی گورنمنٹ نے اس زمانے کی یہ لگائی تھی کہ تم کسی اور کو اس ایکویشن میں نہیں لاؤ گے. تو اروندھاتی رائٹس دین کہ انڈیا از فیورشلی شیکنگ ہر ہپس ٹو اٹریکٹ امریکن اٹینشن, کہ ہم بھی ہیں افغانستان کے سلسلے میں, ہم سے بھی بات کرو. The same thing is happening today. چائنا کو بوگی بنا کر India is against feverishly shaking her hips to attract Western attention کہ ہم مشکل میں ہیں. It wants to exploit this situation. جیسے چائنا کے ساتھ اسکرمش میں 62 کے بعد ہندوستان نے ایکسپلائٹ کیا اور اپنی وفاداریاں بدلیں, اسی طرح سے اب بھی یہ ہندوستان چاہتا ہے کہ ویسٹرن انفلوئنس وہاں پر اس طرح سے بڑھے. We have to present a face کہ we are not anti-India, but we recognize India as a developing fascist polity. ہم نے یہ کہنا ہے, ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جو جینوسائڈ کی طرف راستے آتے ہیں, جس طرح کی سڑکیں بنتی ہیں جینوسائڈ کی طرف, وہی سڑکیں انڈیا میں بن رہی ہیں. ہم نے دنیا کو جو ایٹراسٹیز ہوئی ہیں وہ بار بار دکھانی ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ٹیررزم کے لیبل کے نیچے سارے فریڈم موومنٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق تھے, اس سے ہٹ کر نہیں تھے, all came under the bag of terrorism. انڈیا اسرائیل نیکسس جس اعتبار سے بڑھ رہا ہے, that should be enough of a warning for all of us کہ وہ ڈیموگرافک چینجز جو اپنے اسرائیل کے اندر فلسطین کے اندر لایا, وہی ڈیموگرافک چینجز کشمیر کے اندر کرنا چاہتا ہے. جو کواد کے اعتبار سے انڈیا کا کوآپریشن اب بڑھ گیا اوشنز کے حوالے سے. It wants together with Australia, Japan and United States, it wants to claim the oceans as its domain. That's a threat for Pakistan. Its procurement of weapons, including Brahmos 1, which is Mach 2.8, they are looking for Brahmos 2 development, which is Mach 8.5. Seconds ke andar it will be landing in Pakistan. So a very dangerous situation is emerging, اور اس ڈینجرس سچویشن کی جو وائلڈ فائر کی کیفیت بنتی ہے وہ ویسے بنتی ہے جب آپ اس کو ہندوتوا کے ساتھ انٹر لنک کر لیتے ہیں. تو دا ویپنری along with ہندوتوا اینڈ دا وے انڈیا ہیز ریئیکٹڈ, یعنی اس کو بھی تو دیکھ لیں نا, سائیکالوجی آف ریئیکشن کیا ہے. پلوامہ کے بعد جو سائیکالوجی آف ریئیکشن ہے از نی جرک, اینڈ دیٹ ول ہیپن آل دا ٹائم, بیکاز جس رومانس کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو باعث کیا ہے, اس رومانس کا بنیاد یہ ہے کہ it will be doing irresponsible knee-jerk reactions, because that is what it is all about then. یعنی سوچ سمجھ کر تو کوئی کام نہیں کریں گے پھر یہ. تو پلوامہ کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے کیا, تھینکس ٹو آر اون فورسز جنہوں نے ایسا مزہ چکھایا
جس کو سیاستدانوں نے ابھی ڈائلیوٹ بھی کر دیا کہ ہم نے بندہ بھی گرایا, جہاز بھی گرایا, بندہ واپس بھی کر دیا فار دا سیک آف پیس, ناٹ انڈر اینی پریشر. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے اتنی سارے انسیڈنٹس اور باتیں اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ ٹو می human psychology has a great part here. It is an enmity which has been proclaimed by India throughout our history, چاہے وہ FATF ہو, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, کوئی فورم ہو, اس نے پاکستان کو دہشت گرد لیبل کیا. جب دہشت گردی کا ایکسکیوز مل گیا تو اس نے دہشت گردی کا راگ الاپا ہے. تو لہٰذا I don't expect India to change in the near future. Then what is your responsibility? یہ جو تھنک ٹینکس ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جی جو گورنمنٹ نریٹو ہے وہ ہم ان کو فنش کر کے بھی دیں گے. میں تو دوسری بات بھی کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو چیزیں آئیں تو یو ہیلپ ماڈیفائی گورنمنٹس نیریٹو آلسو, بیکاز بیسڈ آن انفارمیشن وچ دیز تھنک ٹینکس الیبوریٹ اپان اینڈ تھنک اباؤٹ. کیونکہ یہ جو کمبینیشن ہے ایک بڑی خوبصورت معاشرہ پاکستان میں جنم پا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا. یار آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ہیٹس آف ٹو یو پیپل کہ آپ نے اتنے لاکھوں ریفیوجیز اپنے یہاں رکھے, اور وہ لوگ جو آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں ہیومینٹی کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے, وہ 100 200 ریفیوجیز لینے سے انکار کرتے ہیں, ڈوبنے دیتے ہیں میڈیٹرینین میں مگر لیتے نہیں ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو پیپل, یو ہیو لرنڈ, یو ہیو سیکریفائسڈ. You are on the threshold of becoming a big nation, but that threshold requires responsibility, understanding what is happening on all our sides, improving your economy. کیونکہ آپ جتنے بھی فلسفی بن جائیں اور جتنے بھی اچھے بن جائیں, جب تک آپ کی اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو وہ اسی غریب فلسفی کا حال ہوگا جو مارا پھرتا رہے گا, اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. تو all this is a combination. You have to improve your economic strength, you have to push, ensure the fact that you can stand on your knees, and the new world is waiting for you. Why? Because آج کل کی دنیا کے اندر جتنے institutions ہیں, including the United Nations, work on a bias which is related to money, work on a bias which is related to trade policies. It does not have a morality anchor. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت کی تلاش میں ہے کہ ایسی نیشنز ابھریں گی جن کا فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کے اندر مورالٹی کا اینکر بھی ہوگا. سو دیٹ از دا ڈریم وی ہیو اباؤٹ پاکستان, اینڈ دیٹ ڈریم از بیسٹ انڈرسٹوڈ when you can see simultaneously two people who are genetically not very different, for example, but you see what is happening in those two different countries and they go in different directions. بہت ساری آپ کو اندازہ ہوگا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, لیتھوینیا اور ایسٹونیا دونوں اکٹھا آزاد ہوئے. ایسٹونیا went a different way on the IT sector in the IT world and Lithuania did not, and you can see at the same time from the same regime, from the same حالات, دو کنٹریز آزاد ہوتے ہیں, ایک ادھر جاتا ہے اور ایک ادھر جاتا ہے, کتنی ترقی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی کیفیت پاکستان کے اندر, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز وی ور irresponsible, we allowed our economy to collapse, we gave way to corrupt regimes who looted us of our important resources, made bad decisions. مگر اب وقت آ گیا ہے, جتنا آپ نے سیکھا ہے, there is nothing which can stop Pakistan from becoming a great nation. I have total hopes, I have full hopes. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنے مشکل راستوں سے نکل چکا ہے, and thanks to all of you. As you work hard, you will ensure what our dreams are. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.